बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पहले तो हमें आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आप बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं और मुझे बहुत सारे आज पैगामात भी मिले कि राजा साहब कहाँ हैं और उनकी तबीयत अब कैसी है। थोड़ा सा सर अपडेट करें पहले हमें। तबीयत हाशमी साहब अभी पूरी तरह बहाल नहीं है, लेकिन कुछ अहम खबरें हैं हमारे पास, वो नाजरीन के साथ शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए हम हाजिर हो गए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा जो दो टोक टिकटॉक के ऊपर जो हमारा ऑफिशियल एक अकाउंट है, वहाँ पर जाकर भी आप जो लेटेस्ट खबरें हैं सब्सक्राइब करके मालूमात जो है वो बर वक्त ले सकते हैं। राय साहब, 3 खबरें आज हमारे पास हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, ताकतवर इदारे की ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान के खिलाफ क्या घिनौनी वारदात डाली है, इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर मुनस अलाई साहब कहाँ रूपोश हो गए हैं और किस पनाहगाह में छुप गए हैं, ये कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। राय साहब, एक हुक्मनामा जारी किया गया और ये हुक्मनामा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और ये इमरान खान साहब के हैं, असद उमर साहब के हैं और फिर फवाद चौधरी साहब के भी। और ये फैसला 4 रुकनी बेंच की तरफ से सुनाया गया और ये तकरीबन कोई 8-10 माह हो गए हैं जो केस चल रहा है, जिसपे इन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके कोई पेश नहीं हो रहा, तो लिहाजा अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है और हम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर रहे हैं। राजा साहब, ये फैसला जो है इसलिए भी गैर आइनी है क्योंकि जो आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो तौहीन अदालत के जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल कर सके, यानी तौहीन इलेक्शन जिसे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हो गई है जनाब, तो इसलिए खान साहब जो है पेश हों और इसके ऊपर उनसे सवाल किया जाए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो खान साहब ने अपनी तकरीरों के अंदर इलेक्शन कमीशन के किरदार की बड़ी वजाहत की है। ये वही इलेक्शन कमीशन है राय साहब, अगर आप शुरू करें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप सेनेट के वोट की तस्दीक करें, इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्दीक नहीं करता, क्योंकि मामला खुफिया राय शुमारी का था और सबको मालूम है कि पैसा चलता है। ये भी पसे पुछ डाल दिया गया, यानी तौहीन इलेक्शन कमीशन की नहीं हुई बल्कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन करता हुआ मुतादिद दफ़ा पाया गया। फिर ऐसा आपको ये भी याद है कि वोट की जो तौहीन की गई है इसकी तो सज़ा होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने पूरी कौम को ट्यूशन पढ़ाई, अगर आपको याद होगा, और ट्यूशन पढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह आपने वोट अपना जो है वो ज़ाया करना है, लेकिन इसके ऊपर भी खामोशी है, कोई कार्रवाई यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के हवाले से नहीं होती। और फिर 2017 का एक हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौजूद है और जिसमें सियासी फंडिंग के हवाले से कहा गया कि तमाम जमातों की जो सियासी फंडिंग है उस पर चेक किया जाए कि फंडिंग हो असल में कहाँ से रही है। लेकिन इसके ऊपर भी एक पार्टी के हवाले से फैसला आता है और दूसरी पार्टी के हवाले से मुकम्मल जो है वो खामोशी इख्तियार की जाती है। इस पे भी जो तौहीन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुई, इलेक्शन कमीशन की नहीं हुई, आम वोटर की तौहीन हुई। इसके ऊपर भी एक कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। और फिर ऐसा एक दरख्वास्त है 19 सियासी जमातों के हवाले से कि ये तमाम जो सियासी जमातें हैं वो असल में इनकी फंडिंग का सोर्स क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा 19 जमातों के हवाले से भी एक हुक्मनामा जारी किया। उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन है वो मुकम्मल खामोश है और कोई कार्रवाई नहीं करता। आपको याद होगा, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब 13 जमातों के सरबराहान जो थे वो जाकर इलेक्शन कमीशन को मिलते हैं और वो क्या कहने गए थे, क्यों मिलने गए थे, और फिर हमने अगले दिन देखा कि बाकायदा जो फॉरेन फंडिंग, जिसे ये बार बार कहते रहे कि जनाब फॉरेन फंडिंग है, हालांकि वो ममनुआ फंडिंग थी, उस केस का क्या बना।
اور پھر توشہ خانہ کے اندر الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو الیکشن کمیشن نے کوئی ایک اچھی روایت جو وہ پیدا نہیں کی, ایک روایت قائم نہیں کی, اور الیکشن کمیشن اگر خود سے یہ کہے کہ جناب عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے, تو مجھے آپ بتائیں رائے صاحب, اور ہمارے سننے والے تمام لوگ یہ بتائیں, کیا ایسے الیکشن کمیشن کے پاس پیش ہونا چاہیے؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف تو بڑا ایک اصولی فیصلہ کر چکی ہے, مطالبہ کر چکی ہے, فیصلہ نہیں مطالبہ کر چکی ہے کہ جناب اس الیکشن کمشنر کو بدلا جائے جو کچھ لوگوں کے کنٹرول میں ہے. اور جس طرح سے جس بات پہ انہیں زیادہ اعتراض ہوا ہے, کیونکہ فواد جوہری صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ جس طرح کا وہ کام کر رہا ہے الیکشن کمشنر, اسے چاہیے کہ یہ نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کو بھی باقاعدہ ایک نوازا گیا ہے. اب یہ کس نوازا گیا, یہ روٹین کا ایک کام تھا, یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. لیکن الیکشن کمیشن باقاعدہ ایسے کام کرتے ہوئے پایا گیا ہے جہاں پر اس کا رول جو ایک نیوٹرل ادارے کا ہونا چاہیے وہ نہیں تھا, بلکہ اس نے سائیڈ لی ہے. رائے صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو الزام عمران خان پر لگا کر آپ کہنے کہ جہاں جناب ہماری توہین ہو گئی, الیکشن کمیشن کا یہ رویہ درست ہے, یا خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اور جو انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے, اور کیا عمران خان صاحب کو جانا چاہیے چونکہ انہوں نے 17 جنوری تک جو ہے سماعت ملتوی بھی کر دیا؟ جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب, 3 اور بڑی خبریں ہیں, مختصراً وہ 3 بڑی خبریں اپنے ویورز کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن پہ واپس آ جاتے ہیں. ایک تو ہاشمی صاحب 74% پورے پاکستان میں گیس مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے, 74%. اور یہ 74% کا جو اطلاق ہوگا یہ جولائی 2022 سے ہوگا, یعنی پچھلے 6 مہینے سے تمام پاکستانیوں کو مزید مہنگائی کے عذاب میں دھکیلا جائے گا. اور 74% کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کسی کا گیس کا بل 10,000 روپے آ رہا تھا تو اب وہ 17,400 روپے اس کا بل آئے گا, 17,400 روپے, یعنی آلموسٹ گیس کا بل ڈبل آئے گا. اور اس سے پہلے جو گیس مہنگی ہوئی ہے اس میں 120% تک عمران خان صاحب کے دور سے لے کر اب تک 120% تک پہلے اضافہ ہو چکا تھا. ایک تو آج کے دن میں اس امپورٹڈ حکومت کا یہ کارنامہ سامنے آیا کہ عوام پر مہنگائی کا ایک اور قہر نازل کر دیا. دوسرا ہاشم صاحب, عمران خان صاحب کے دور میں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی تھی, عمران خان صاحب پر لوگوں کو اعتماد تھا. اب صرف دسمبر کا فگر جو سامنے آیا ہے اس میں 218 ارب روپے کا شارٹ فال ہے, 218 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو میں شارٹ فال ہے. تیسری بڑی خبر ہاشمی صاحب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات مکمل ناکام ہو گئے. یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ خبر دے رہا ہوں. اسحاق ڈار نے یہ شوشہ چھوڑا, کچھ ٹویٹس بھی کیے, اور اسی طرح کچھ حکومتی رہنماؤں نے بھی. ہماری بات ہوئی ہے ٹاپ آفیشلز اور ٹاپ سورسز کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. اسحاق ڈار کو جنیوا میں آئی ایم ایف ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے جو آفیسرز اور حکام تھے انہوں نے انڈائریکٹلی شٹ اپ کال دے دیے, اور انہوں نے اسحاق ڈار کو کہا ہے کہ آپ کو اکانومی کے بیسکس نہیں پتا, اور اپنا جو سٹاف لیول کا مشن انہوں نے بھیجنا تھا پاکستان. پہلے جب بھی یہ آپ کے انسٹالمنٹ کی منظوری ہوتی ہے ہاشمی صاحب تو سٹاف لیول کا مشن آتا ہے پاکستان, وہ ایک جائزہ لیتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ٹرمز رکھی تھیں وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں اس کی اپروول ہوتی ہے. تو ابھی آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار کو کہا ہے کہ ہم کوئی اپنا سٹاف لیول کا جو مشن ہے یہ پاکستان نہیں بھیج رہے. یہ میرے ذرائع نے خبر کنفرم کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ فوراً ہمیں انسٹالمنٹ ریلیز ہو جائے گی, یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے, اور آئی ایم ایف نے کچھ پری کنڈیشنز رکھ دی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار آپ نے یہ جو مصنوعی طریقے سے ڈالر کو روکا ہوا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اکانومی کی بیسکس کا نہیں پتا, یہ آپ کو ایکسچینج ریٹ کے مطابق چلنا پڑے گا. یعنی ایکسچینج ریٹ جو اوریجنل ایکسچینج ریٹ ہے
اس کے 260 انہوں نے مفتاح نے یہ بھی کہا ہے کہ 260 کا ہے اور یہی اوپن مارکیٹ میں بھی جو ریٹ ہے اسی کو آپ کھول دیں، اس کے مطابق چلنا پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارے جو بینکس ہیں ہاشمی صاحب وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کے مطابق کریں گے، کیونکہ یہ جو کنٹرول ریٹ ہے اس کے اوپر ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ 30 کروڑ ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ ری اسکیجول نہیں ہو رہا، 30 کروڑ ڈالر کا چین کا قرضہ ری اسکیجول اب تک کی اطلاعات کے مطابق نہیں ہو رہا، اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 4.5 ارب ڈالر تک گر گئے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی آج، آپ خیر لندن میں بیٹھے ہیں شاید اس کا اتنا ادراک نہیں کر سکتے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہاشمی صاحب، ایک بزرگ جو ہے بلوچستان میں وہ سڑک کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور وہ آٹا مانگ رہا ہے، بہت ٹائم تک وہ قطار میں لگا رہا، اس کو آٹا نہیں ملا، صرف دھکے ملے، تو وہ سڑک پر لیٹ گیا۔ وہاں پہ انتظامیہ کے اہلکار آتے ہیں اور اس بزرگ کو دھمکاتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نہ اٹھے تو ہم تمہارے اوپر گاڑی چڑھا دیں گے۔ تو بزرگ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں مار دو، ہمارے اوپر گاڑیاں چڑھا دو، نہ ہم رہیں گے نہ ہماری آٹے کی ضرورت رہے گی۔ تو اس وقت پاکستان کے حالات ہاشمی صاحب یہ ہیں، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ نام نہاد تجربہ کار حکومت، جس کو جناب باجوہ کہتے تھے کہ شہباز شریف جینیس ہیں، اس جینیس نے اس ملک کا حال یہ کیا ہے۔ اور ہاشمی صاحب ان کے اپنے حالات کیا پاکستان کے عوام سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ چارٹرڈ طیاروں میں یہ جاتے آتے ہیں، شاہی محلات انہوں نے بنا رکھے ہیں اور شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ کا ریونیو شارٹ فال، آئی ایم ایف نے آپ کو سرخ جھنڈی دکھا دی، اور اوپر سے پاکستان کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر ختم، آپ کی ساورن گارنٹیز جو فالٹر کر رہی ہیں، اور آپ کی پوری توجہ کس بات پر ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے ہم نے فکس کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کا مقابلہ ہم انتخابی میدان میں تو نہیں کر سکتے، تو اب عمران خان صاحب کو ہم ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کروائیں یا ان کو ہم گرفتار کروائیں۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ درست ہے اور کیا عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر پیش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو جو آپ نے کہا کہ یہ 4 رکنی بینچ الیکشن کمیشن کا، یہ الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ نہیں تھا ہاشمی صاحب، یہ بینچ تھا اصل میں شہباز شریف، آصف علی زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان کا، یہ 4 رکنی بینچ تھا، جن کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہماری سیاست تابوت میں بند کر دی ہے۔ اب ان کے اشاروں پر الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ یعنی مریم نواز جو ہیں ہاشمی صاحب سپریم کورٹ کے بالکل سامنے، برآمدے کے سامنے کھڑے ہو کے، ان کے دائیں ہاتھ پر فضل الرحمان کھڑے تھے، بائیں ہاتھ پر بلاول بھٹو کھڑے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے برآمدے کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا سٹنگ چیف جسٹس کے متعلق کہ سٹنگ چیف جسٹس جسٹس بندیال بینچ فکسر ہیں، اور یہ بینچ فکس کرتے ہیں اور 3 ہی جج صاحبان کو ہمیشہ لے آتے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس عامر فاروق کے متعلق رانا شمیم کے کیس میں مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس جسٹس عامر فاروق کے پاس لگا ہوتا تھا، وہاں سے وہ باہر نکلتی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر اسی عدالت کے جج کے متعلق، جو کہ اب آپ کے چیف جسٹس ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں استارتن کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب بھوٹان کی عدالت بن گئی ہے، اس طرح کا انصاف ملتا ہے۔ تو اب مریم نواز نے جسٹس عامر فاروق کو رشوت خور کہا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اور یہ کہا کہ انہوں نے رشوت لے کے یا دباؤ میں آ کر شریف خاندان کے خلاف پہلا فیصلہ دیا، یہ ان کا کہنا تھا۔ حالانکہ وہ الزام بعد میں غلط ثابت ہوا تھا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کے اوپر کوئی توہین نہیں لگی، یعنی مریم نواز کے اوپر توہین چیف جسٹس کا کوئی الزام نہیں لگا، مریم نواز کے اوپر توہین سپریم کورٹ میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور مریم نواز انہی عدالتوں سے نااہل بھی تھیں، سزا یافتہ بھی تھیں، یعنی ان کی حیثیت ایک مجرمہ کی تھی، اور ایک مجرمہ نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہہ دیا۔ تو وہاں پر تو ہمارے اداروں کی انا جو ہے وہ نہیں جاگی، چیف جسٹس صاحب بھی خاموش رہے، اور یہاں پر نام نہاد جی توہین الیکشن کمیشن ہو گئی۔ بڑی مقدس ہستی ہیں سکندر سلطان راجہ،
کہ توہین چیف الیکشن کمشنر توہین الیکشن کمیشن ہوگی، اور اتنے 22 کے اندر سے جو ایک بدنیتی ہے وہ اس طرح سے باہر آتی ہے ہاشمی صاحب کہ ایویڈنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. اندازہ کریں، یعنی اپنا مذاق بنوا لیا. اگر پاکستان کے اندر عدالتیں آزاد ہوں، ایک تو پہلی ہیئرنگ میں نہ صرف یہ کہ یہ حکم نامہ سٹرائک ڈاؤن ہوگا، بلکہ توہین عدالت کا نوٹس سرو ہو جانا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو. اور میں تو حیران ہوں کیونکہ چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی عہدہ ہے ہاشمی صاحب، الیکشن کمیشن کے تمام ارکان یہ آئینی عہدہ ہوتا ہے. تو میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آج خود سپریم کورٹ کو یہ نوٹس لے کر یہ کیس ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے کے جانا چاہیے کہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے اسلام آباد میں لوکل باڈیز الیکشن میں تاخیر کی آن پرپز نون لیگ کے ساتھ ساز باز کر کے، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ نون لیگ کے ہاتھوں میں کھیل کر توہین الیکشن کمیشن کے الزام میں عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں. حالانکہ ہزاروں دفعہ ایون نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، تمام جو جماعتیں ہیں، یہ ایک جنرلائز بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہاں پر تو الیکشن کمیشن کے یک طرفہ فیصلے ایک کھلی حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایک گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہاشمی صاحب، یہ کامیاب نہیں ہوگا. یعنی ایک لیڈر کے خلاف آپ زیادہ سے زیادہ اس کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کسی حد تک کہاں پہ جا سکتے ہیں، کس ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں؟ وہ ایکسٹریم ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی جان لے لیں، اس پر قاتلانہ حملہ کر دیں. اس ایکسٹریم پہ جا کے انہوں نے دیکھ لیا، خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کروا دیا، براہ راست ان کے اوپر گولیاں چلوا دی. ظاہر ہے کہ ایک چال آپ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چال میں چلتا ہوں اور میں بہتر چال چلنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا خان صاحب کو. لیکن خان صاحب کی زندگی پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کو پتہ ہے کہ دوبارہ یہ حملہ ہوگا، کیونکہ یہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر سیاست میں رہے تو پھر ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو جو ہم نے پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، یہ شخص ہماری موروثی سیاست کو دفن کر دے گا. اس لیے خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کی دوبارہ جان لینے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے شواہد موجود ہیں. عمران خان صاحب خود کہتے بھی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کیا رک گئے ہیں حقیقی آزادی کی جنگ سے؟ کیا ان کی سٹرگل رک گئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جیسے کھلونے، یہ آپ کا کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی ریاستی ادارہ ہو، وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح کا لوگوں کا مومنٹم ہے، جس طرح 85% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے پاکستان سے جیسا میاں نواز شریف فرار ہو گئے تھے، عمران خان صاحب کا نام تو ECL پر بھی نہیں تھا. عمران خان صاحب کسی وقت بھی چاہتے تو بیرون ملک جا سکتے تھے، جب اپنے لیے حالات بہتر ہوتے تو وہ آ جاتے. لیکن عمران خان صاحب یہ تمام چوائسز ہونے کے باوجود باہر نہیں گئے. تو ایسے لیڈر کا راستہ آپ زیادہ دیر نہیں روک سکتے. تو یہ تمام آپ کے جو کھلونے ہیں ہاشمی صاحب، یہ عمران خان صاحب کی عوامی سونامی کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے. اچھا راج صاحب، خان صاحب کو لوگوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ان کی شہرت کو استعمال کریں، ان کے سیٹس کو استعمال کریں، ان کے ووٹ بینک کو استعمال کریں، اور یہی کچھ ہم نے پنجاب کے اندر خاص طور پہ دیکھا ہے. اور اب معاملہ جو ہے وہ دوبارہ پکڑا گیا ہے، کسی نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور مونس الہی صاحب کے اوپر اس وقت منی لانڈرنگ اور FI کے نوٹسز، ان کے خاندان کے لوگوں سے پوچھ گچھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور ایک انتہائی اہم ملاقات جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور میں بھی ہوئی، اور پھر اس ملاقات کے اندر پرویز الہی صاحب، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے راسخ الہی کو بھی لے کر گئے ہیں. آپ راسخ الہی صاحب جو ہے نا، یہ غیر سیاسی شخصیت ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو شاگردوں میں سے ہیں، اور وہ ان کے استاد ہیں، اور کافی مذہبی رجحان ان کا ہے. اور خان صاحب سے جب وہ ملے تو انہوں نے جو FIA کا نوٹس تھا اس کے حوالے سے ذکر بھی کیا، اور پھر اس پورے معاملے کو جوڑا گیا ہے اپنی پنجاب میں حکومت کے ساتھ. یعنی پنجاب میں حکومت رہے گی تو پھر ایک آپ ٹف ٹائم وفاق کو دے سکتے ہیں، اگر حکومت چلی گئی تو پھر آپ کے لیے شاید ٹف ٹائم دینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پہلے یہ
پاکستان تحریک انصاف کے جو شیلٹر پرووائڈ کیا گیا تھا اس میں جا کر چھپ جاتے تھے اور پھر سیاست کرتے تھے. ابھی بھی حالات کچھ یہی ہیں. مونس الہی صاحب کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ ملک میں نہیں ہیں اور وہ اسپین جا چکے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی, ان کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے, اور پھر ان کی آگے بیگمات اور خاندان کے کچھ اور لوگ, اس کے علاوہ ملازمین, ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. اور ایک سوال نامہ راسخ الہی کے حوالے کیا گیا, اس کا جواب بھی راسخ نے دے دیا ہے, اور پھر یہ بھی کہا کہ مزید سوالات کے اگر آپ کو جواب چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مونس جس طرح ہی لینڈ کریں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. ایف آئی اے نے کوئی خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے. رائے صاحب, یہ زمان پاک میں بیٹھ کر ایک اور انہوں نے کوشش کی ہے عمران خان صاحب کو منانے کی, اور ادھر یہ جب انہوں نے کچھ کام نکلوانا ہوتا ہے نا خان صاحب سے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ قائد اعظم کے بعد اگر اس ملک کے اندر کوئی لیڈر آیا ہے تو وہ عمران خان ہے, اور اب دوبارہ تعریفوں کے پل جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے باندھے جا رہے ہیں. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم آپ کو یاد ہوگا, نیپیز بدلتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف والے اپنے حد میں رہیں, ناشکرے لوگ, اور خبردار ہمارے سامنے کسی نے بات کی. یہ تمام باتیں پرویز الہی صاحب نے اپنی کوالٹیز جو تھی وہ ایک ایک کر کے ان کو خود ہی جو ہے قوم کے سامنے رکھ دیا, اپنی سیاست کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے, اور جس طرح کے وہ بیانات جو ہیں وہ ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں. ان کا شاید یہ خیال تھا کہ جتنا یہ اسٹیبلشمنٹ کا گن گائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی بات کریں گے, وہ ہمارے بڑے ہیں, سیاستدانوں سے بہتر ہیں, شاید ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا. لیکن ایسا ریلیف ملا نہیں ہے. ایف آئی اے کے نوٹسز آ رہے ہیں, پرویز الہی صاحب کا ایک برخوردار ملک سے بھاگ گیا, اور پھر اس کے بعد اب عمران خان انہیں رہ کر یاد آیا. خان صاحب سے انہوں نے سوال کیا ہے, اور پھر خان صاحب نے میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بلکہ سوال بھی پوچھا جب مونس کی بات آئی کہ ہاں مونس کی طرح, یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو راسخ نے بھی بتائی ساری سچویشن کہ کیا ہوا ہے. اب ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ آپ اعتماد کے ووٹ کے بعد اگر آپ نے حکومت تحلیل کرنے کے لیے ہمارے پہ پریشر ڈالا خان صاحب, تو پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا پنجاب کے اندر, اور حکومت چلی گئی تو پھر ہمارے خلاف مزید کیسز تیز ہو جائیں گے, اور انتقام کا نشانہ ہمیں بنایا جائے گا, ہمیں بھی اور آپ کو بھی. یہ بھی کہا گیا. خان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو کچھ ہوا, علیم خان کے ساتھ جو کچھ ہوا, چینی سکینڈل, علیم خان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ سی ایم بنتے, اور پھر انہوں نے جس طرح کی سازشیں پارٹی کے اندر کرنا شروع کی, دھڑے بنا لیے, یہ خان صاحب نے ان کو یہ گنوائے ہیں. اب ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ڈی نوٹیفائی اگر کر دیا جاتا ہے, اس کو اپہلڈ رکھا جاتا ہے گورنر کے فیصلے کو, تو پھر تب بھی صورتحال ایک ڈیفرنٹ بن جائے گی, اور پھر دوسری طرف اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تب بھی مسائل بن سکتے ہیں. اب پرابلم یہاں پہ یہ آئی ہے کہ میمونہ وحید صاحبہ ایک پی ٹی آئی کی رکن صوبائی اسمبلی ہیں, اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ 5 کروڑ میں ان کی وفاداری بدل دی گئی ہے. اب وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتماد کے ووٹ والے دن نہیں جائیں گی, گھر بیٹھے رہیں گے. رانا ثناء اللہ 6-7 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن یہ خاتون دعویٰ کرتی ہیں کہ 25 کے قریب لوگ ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہیں پرویز الہی صاحب پر کسی قسم کا اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. اور پھر obviously رائے صاحب, یہ جو مخصوص نشستوں کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی کرتے آئے ہیں, اور ہم نے عمران خان کے خلاف جب اعتماد کا معاملہ تھا اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ یہی کچھ ہوا, اور اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, پنجاب کی صورتحال خان صاحب کے پاس کنٹرول میں مجھے تو اس لیے لگتی ہے کیونکہ انہیں ان اسمبلیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے رائے صاحب, کیونکہ جس قسم کے حالات یہاں پر ہیں اب پوری قوم کے سامنے ہے. اگر اعتماد نہیں تھا اس اسمبلی کو پرویز الہی کے اوپر, پنجاب اسمبلی کو, تو پھر 21 بل پاس ہوئے ہیں رائے صاحب, 21 بل, تو وہ پھر پاس کیسے ہوئے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ 21 بل اگر پاس ہوئے اور ان کے نمبرز پورے تھے, جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے جتنے نمبرز چاہیے اس سے زیادہ نمبرز پورے ہو گئے, تو پھر یہ روک لیتے ان تمام بلز کو, لیکن انہوں نے نہیں روکا. اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ حکومت گرانے آئے تھے
پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کر انہوں نے پوری جو کاروائی ہے وہ دیکھی. لیکن راجہ صاحب رانا ثناء اللہ حکومت تو نہیں گرا سکے اور حکومت کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ گورنر راج لگے گا, لیکن جاتے جاتے انہیں جوتا ضرور پڑ گیا ہے. اور اب یہ جو جوتا کلب ہے اس میں ان کا نام اپنے قائد کے ساتھ جو ہے وہ درج ہو گیا ہے. تو راجہ صاحب یہ سچویشن ہے اس وقت پنجاب کی. فارمولا یہ ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو عمران خان تو پہلے سے ہی تیار ہیں کہ ہم استعفے دیں گے اور ہم باہر آئیں گے اور تحریک چلائی جائے گی. اور جو لوگ پنجاب کو عمران خان کی سیف ہیون کہتے ہیں, تو راجہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ کیسز یہ گرفتار کر پائیں گے. خان صاحب کے پی چلے جائیں گے, اور کیونکہ جو نوٹس تھا الیکشن کمیشن کا, اس نے تو لکھا ہے اپنے اس آرڈر کے اندر کہ آئی جی اسلام آباد اس پر عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کریں. راجہ صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کاف لیگ کی سیاست کو؟ جوڑ توڑ آصف علی زرداری صاحب پہنچ گئے, بڑی زبردست قسم کی ملاقات ہوئی ہے سلمان شہباز کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, اور جہانگیر ترین نے پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ قبول بھی کیا, ان کی رہائش گاہ پر پہنچے. تو ماضی کا اے ٹی ایم آج کا دوست ہے, اور 2 شوگر ملز, رمضان شوگر مل اور پھر ان کی بھی کوئی شوگر مل ہے, وہ اب اکٹھی ہونے جا رہی ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو مونے سلائی کے خلاف انتقامی کارروائی تو ہو رہی ہے, یعنی اگر ان کے اوپر کوئی کیسز تھے کرپشن کے, کیا ان کیسز کو کھولنے کا یہی ٹائم مناسب تھا کہ جب مونے سلائی یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ دینا ہے, پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دینا اور عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے. ان کی قریبی شخصیت کو اغوا بھی کیا گیا. تو اس موقع پر اس سیاسی آپ یہ کہہ لیں کہ موقع کے اوپر مونے سلائی کے خلاف کیس کھول دینا اور ان کو طلب کرنا, یہ تو ظاہر ہے کہ ایک سیاسی بلیک میلنگ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مونے سلائی کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیسز جعلی ہیں یا اصلی ہیں. اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ عدالتیں کریں گی, لیکن یہ بدنیتی کے تحت کیسز کھولے گئے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب, اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مونے سلائی اور پرویز لائی جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں, اور مونے سلائی جو نام نہاد انقلابی بنے ہوئے تھے, ان کا انقلاب جا کے اسپین میں جا کے رکا ہے. اسپین میں جا کے انقلاب نے بریک لگائی ہے, رستے میں کہیں بریک نہیں لگائی, اس خوف سے کہ گرفتار نہ ہو جائیں. تو ہاشمی صاحب, یہ فرق ہوتا ہے ایک عوامی لیڈر جو کہ عمران خان صاحب ہیں, جن کو گرفتاری کا چیلنج ہر وقت درپیش ہے, جن کے ایک تقریر پر ان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا, جن کے اوپر براہ راست گولیاں برسائی گئیں, اس کے باوجود وہ پنڈی کے جلسے میں آ گئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑوں گا, پاکستان سے کبھی نہیں جاؤں گا. کسی بھی وقت عمران خان صاحب پر خدا نہ خواستہ دوسرا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. اور دوسری جانب مونے سلائی صرف اس خوف سے, یعنی صرف اس خوف سے کہ انہیں چند دن کے لیے گرفتار نہ کر لیا جائے. ہاشمی صاحب, یہ گرفتاریاں تو سیاست میں ہوتی رہتی ہیں. اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا تو 12 دن 15 دن 18 دن ان کے ریمانڈ کے بعد, زیادہ زیادہ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ان کی ضمانت ہو جاتی. لیکن یہ جو انہوں نے رائے فرار اختیار کی ہے, یہ اپنی سیاست کے اوپر انہوں نے ایک کلنک کا ٹیکا مل لیا. یہ کوئی وائز ڈیسیجن انہوں نے نہیں کیا. اور ان کی چالاکی دیکھیں, یہ جو دونوں باپ بیٹے ہیں پرویز لائی اور مونے سلائی, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی چلتی رہے, ہم وزارت اعلیٰ کے مزے بھی لوٹیں, ہمارا انقلاب بھی اسپین سے پیچھے جا کے بریک نہ لگائے, اور دوسری جانب ہم عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے الیکشن میں نشستیں بھی حاصل کریں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت, اور دوبارہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ عمران خان صاحب کو ہم سیاسی طور پر بلیک میل کر سکیں. تو اس وجہ سے اب عمران خان صاحب بھی, ہاشمی صاحب آپ دیکھیں کہ کچھ انہوں نے یارکر وغیرہ ان کو مارنے شروع کر دیے ہیں, ایک آدھا باؤنسر بھی مارا ہے. کچھ ذرائع سے یہ خبریں بھی اس طرح کی بھی سامنے آئیں کہ پرویز لائی کی حکومت سے عمران خان صاحب کو زیادہ خوش نہیں ہے. جس قسم کے اہداف عمران خان صاحب نے ان کے لیے مقرر کیے تھے, پرویز لائی ان اہداف کو پوری طرح حاصل کرنے میں ناکام ہے. اور کچھ بے ضابطگیوں کے متعلق بھی کہ عمران خان صاحب ان پر ناخوش ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کی ریپیوٹ جو ہے اس پر فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟
یہ بھی ظاہر ہے کہ پھر ایک حکمت عملی کے تحت اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اور عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ اس وقت پرویز لائی اور مونس لائی کی سیاست سے بالکل خوش نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو نواز شریف سمجھ کر یا شہباز شریف سمجھ کر بے وقوف بنا لیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ملک کے اندر ایک بائنڈنگ فورس ہیں، ان کو پتا ہے کہ مونس لائی اور پرویز لائی کی یہ جو زیرے جتنی ایک سپورٹ ہے اس کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب بھی ان کے جو مووز ہیں ان کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہوں گے، اور بلکہ اپنی جو ان کی کور کیبنٹ ہے ان کے ساتھ جب ڈسکس کرتے ہوں گے یہ مونس لائی کی خوش آمدانہ ٹویٹس اور یہ پرویز لائی کی جانب سے یہ کہنا کہ قائد اعظم کے بعد سب سے بڑے لیڈر ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ قائد اعظم کے بعد بہت بڑا عمران خان صاحب نے کلاؤڈ بنایا، اور عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی دیانتداری کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی ریپیوٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بنائی، اور قائد اعظم کے بعد اگر کسی سیاسی لیڈر کی بات کی جائے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ قائد اعظم کے بعد سیاسی لیڈر کے طور پر عمران خان صاحب سب سے بڑے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں، یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ لیکن پرویز لائی عمران خان صاحب کو قائد اعظم کے بعد دوسرا سب سے بڑا لیڈر اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اسی طرح لیڈر سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت میری پنجاب اسمبلی پہ عمران خان صاحب رحم فرمائیں۔ عمران خان جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بگر کاز کے لیے جو اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کو عمران خان صاحب شلب کر دیں، ہمارے مفادات کے تحت پنجاب اسمبلی کو چلنے دیں، ہماری وزارت اعلیٰ چلتی رہے، اور اس کے بعد لارجر سکیل پر ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں، اور ہم دوبارہ سے عمران خان صاحب کی مقبولیت کے کندھے پر سوار ہو کر دوبارہ پنجاب اسمبلی میں آ جائیں اور وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں۔ تو ہاشمی صاحب یہ پرویز لائی جو کچھ کر رہے ہیں عمران خان صاحب اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں پرویز لائی اور مونس لائی جیسے کریکٹرز کی خان صاحب کو ضرورت نہیں ہوگی، اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی ہوگی کہ یہ لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، اور پھر یہ مونس لائی کا جو انقلاب ہے یہ اسپین تک ہی رہ جائے گا۔ مونس لائی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی نیشنل لیول کے لیڈر نہیں بن سکتے، ان میں لیڈر بننے کی کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے اپنے والد کی طرح جوتے سیدھے کریں گے۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ ویورز یہ آج کا ہمارا دو ٹوک تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔